बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और आलमी दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बहाल करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास आखिरी 36 घंटे बाकी। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों के दौरान गलतफहमियां पैदा करने के नतीजे में पाकिस्तान का सियासी, मुआशी और खारजा पॉलिसी का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। इस मुंतखब हुकूमत की जानिब से मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान इस वक्त गुज़श्ता कई माह से अडयाला जेल में बेगुनाह कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म और सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जिनकी पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साला सियासी तारीख में, अदालती तारीख में, इंतखाबी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के साथ ताल्लुकात की बहाली को अज हद ज़रूरी करार दे दिया गया है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली वक्त की ज़रूरत है, ऐसा कहना है खुफिया एजेंसी की जानिब से सामने आने वाली रिपोर्ट में। और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़ायद पाकिस्तान की अवाम, 90% से ज़ायद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और ख़वातीन इमरान खान के साथ खड़ी हैं। जी हाँ, दूसरी जानिब जो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार हैं उनकी जो है वो तादाद, उनकी मकबूलियत के हवाले से जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान के मुकाबले में 5 से 10% तक मकबूल हैं। 10% के करीब लोग गैर जानिबदार हैं, जबकि 80% से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। 24 नवंबर के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के बयान के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस मुंतखब हुकूमत की जानिब से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान खुद आए मैदान में, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के नाम अडयाला जेल से अपना ताज़ा तरीन पैगाम जारी कर दिया। ना सिर्फ 24 नवंबर के हवाले से बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, बुशरा बीबी के बयान के भी हवाले से। और इस मौके पर एक मरतबा फिर आपसे वही गुजारिश कि इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। आज एक बार फिर उसे रिफ्रेश करके दोबारा नए तरीके से फायरवॉल इंस्टॉल की गई। वीपीएन के ऊपर पाबंदी है, सोशल मीडिया ऐप्स को स्लो कर दिया गया है, इंटरनेट स्लो कर दिए गए हैं ताकि आपके पास इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम ना पहुंच सके। लेकिन अगर आपने इन तमाम तर चीज़ों का तोड़ करना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए ताकि एआई के ज़रिए हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं इमरान खान के उस ताज़ा तरीन बयान की जानिब जिसने तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दी है। इमरान खान ने कहा, 24 नवंबर का दिन गुलामी से निजात का दिन है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम का बाहर निकल कर कुर्बानी देना नागुज़ीर बन चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तोक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। अहम तरीन पैगाम, सऊदी अरब से हमारे मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, मेरे भी मिसाली ताल्लुकात रहे हैं। जब जो है वो वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सफारत खाने के ज़रिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने उस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के ज़रिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी काल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुँचाया। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था, मगर बुशरा बीबी को 10 माह झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। कौम अपनी तवज्जो
24 نومبر کے احتجاج پر مرکوز رکھے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام اڈیالہ جیل سے پیغام، اور اس اہم ترین پیغام نے تمام تر صورتحال واضح کر دی، تمام تر کنفیوژن مکمل طور پر ختم کر دی جو اس مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، عمران خان کے خلاف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب کیے جا رہے تھے۔ دوسری جانب اس وقت چل کیا رہا ہے؟ اس وقت ڈیڈ لاک ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جو ان سین مذاکرات جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ہو رہے ہیں، جس کے حوالے سے نام سامنے نہیں آئے تھے، اور آج جب ڈیڈ لاک ہوا تو اس کے بعد کس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے جن پر کہا لگانا بنتا ہے ایک دفعہ۔ جی ہاں، احتجاج تو کامیاب ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کا۔ کیوں؟ موٹر ویز، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے ایک جناب نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اطلاع نامہ جاری کیا گیا، اطلاع عام۔ یہ میں ذرا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر کہا لگانا میرا خیال ہے ہر اس پاکستانی کا حق ہے جو پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ جناب، عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ 22 نومبر 2024 رات 8 بجے سے بسلسلہ روڈ مینٹیننس، جی ہاں، روڈ مینٹیننس جو ہے وہ درج ذیل موٹر ویز بند رہیں گی، یعنی جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ موٹر ویز بند ہو چکی ہوں گی 22 نومبر کی رات 8 بجے سے تا حکم ثانی۔ جی ہاں، یعنی کہ لوگ پھر کس طرح سے آئیں گے؟ کیا اڑ کر آئیں گے؟ کس طرح سے آئیں گے؟ ریل کے ذریعے آئیں گے، ہوائی جہاز کے ذریعے آئیں گے، لوگوں نے سڑکیں استعمال کرنی تھی، وہیں سے آنا تھا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام نہیں ہے تو پھر آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ جی ہاں، کیا کچھ کیا پاکستان کی 75 سالہ سیاسی، انتخابی، عدالتی، انتظامی تاریخ میں اس کی کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، M1 موٹر وے پشاور تا اسلام آباد مکمل طور پر بند، M2 موٹر وے لاہور تا اسلام آباد مکمل طور پر بند، M3 لاہور تا عبدالحکیم موٹر وے مکمل طور پر بند، M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان موٹر وے مکمل طور پر بند، M11 سیالکوٹ تا لاہور موٹر وے مکمل طور پر بند، M14 ڈی آئی خان تا ہکلا موٹر وے مکمل طور پر بند۔ یعنی ملک کے 6 اہم ترین موٹر ویز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ایک ہی وقت میں۔ اور تھوڑا سا اسکرپٹ رائٹر تو صحیح کر لو یار، کہہ رہے ہیں روڈ مینٹیننس کی وجہ سے۔ جی ہاں، روڈ مینٹیننس کرنی ہے ایک ہی وقت میں 6 کی 6 موٹر ویز، کوئی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ خدا نہ خواستہ کو پاکستان پر حملہ نہیں ہو گیا، کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے کہ آپ تمام تر موٹر ویز بند کر دیں، آپ نے یہاں پر جہاز اتارنے ہیں، یہ صورتحال ہے جناب اس وقت۔ اور ساتھ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کہتی ہے تکلیف کے لیے معذرت خواہ، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مطلب ضروری سفر بھی نہیں کر سکتے تو غیر ضروری کیسے کریں گے؟ موٹر وے ہی آپ نے بند کر دی تو ضروری سفر کیسے کریں گے؟ سیدھا لکھیں کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھیں۔ موٹر ویز ہائی ویز کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹال فری ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید موٹر وے پولیس کے سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ حکومت نے بند کر رکھے ہیں۔ اور کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، کیوں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور پھر دوسری جانب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک ترتیب سے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کی احتجاج کی کال، جہلم، اٹک اور چکوال میں رینجرز تعیناتی کی منظوری۔ موٹر وے بند کر دی ہے، لوگ نہ آ سکیں، کہیں لوگ پیدل نہ پہنچ جائیں قریبی اضلاع سے، اپنی ٹرانسپورٹ پر نہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے نہ پہنچ جائیں۔ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ جہلم، اٹک اور چکوال، یعنی اسلام آباد کے اندر احتجاج کا اعلان ہے، اور جو اس کے ساتھ متصل اضلاع ہیں پوٹھوار کے، یعنی پنڈی تو ویسے ہی بند ہے، پنڈی، جہلم، اٹک اور چکوال، اسلام آباد، یہاں یعنی پورے راولپنڈی ڈویژن کے اندر جناب رینجرز تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو پتہ ہے نا جناب یہ پنڈی ڈویژن عمران خان کا ہے، پتہ ہے نا جناب یہاں پہ 8 فروری 2024 کو جس کو کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ بینک ہے جو روایتی طور پر نون لیگ کو ملا کرتا ہے، وہاں پر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کو تمام تر فارم 45 بدلنے پڑے، جعلی بنانے پڑے، نون لیگ کو مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے ساتھ مل کر کنہوں نے بنائے؟ سب کو اس بات کا اندازہ ہے، انہوں نے ہی اب جہلم، اٹک اور چکوال کے اندر رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے جناب، کہ نہیں جناب آپ نے گھروں کے اندر بیٹھنا ہے اور ایک ونگ ہر جگہ تعینات ہوگا مجموعی طور پر تینوں اضلاع کے اندر۔ جی ہاں، 2100 رینجر اہلکار سیکیورٹی پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ 5000 سے زائد پولیس کا اہلکار پہلے ہیں،
1000 مزید منگوا لیے ہیں، کچھ سندھ سے منگوا لیے ہیں، کچھ جناب علی دیگر جگہوں سے منگوا لیے ہیں، کچھ کشمیر سے منگوا لیے ہیں۔ مقصد اور معاملہ کیا ہے کہ عمران خان کا جو راستہ ہے وہ ہر صورت جناب روکا جائے۔ اچھا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں جو صورتحال کو واضح کرتی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کچھ اس قسم کی خبریں چنتخب حکومت کے ذریعے چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب بشرا بی بی کے بیان سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا۔ بھائی اس سے پہلے آپ نے کیا کچھ نہیں کر ڈالا؟ 9 مئی سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا، فلاں سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا۔ ایک انک ایک ٹکے کا نقصان پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ نہیں پہنچا سکے، صرف اور صرف پتہ نہیں کیوں پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جناب اس قسم کے حربوں سے پاکستانی قوم بخوبی آگاہ ہے، اور بیرسٹر سیف نے باقاعدہ طور پر بشرا بی بی کے بیان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ عمران خان نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب سیاق و سباق سے ہٹ کر بیانات چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ باجوہ کو کوئی سعودی عرب سے کال آئی یا محمد بن سلمان نے کال کی، واضح ہے۔ اور کل جناب اس کے اوپر جو فیورٹ ہے نون لیگ کے نصرت جاوید صاحب، وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ذکر کیا، اور تعلق کس کے ساتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ رابطے میں تھی؟ امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھی ڈیفینیٹلی، اور یہی کچھ ہوا۔ اور پھر جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی حمایت کر دی ہے، اور لاہور میں پریس کانفرنس کی حافظ نعیم الرحمان نے، انہوں نے کہا تحریک انصاف کو احتجاج کا حق حاصل ہے، اس کو یہ حق ملنا چاہیے، ہم ان کے احتجاج کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں جو اس وقت تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے تھے، 26ویں آئینی ترمیم میں تو ساتھ تھے، تو اب کیا وہ یہ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن بہرحال ان تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو بھی، ان تمام تر سیاسی رہنماؤں کو بھی جو پاکستان کے اندر آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، انہیں نکلنا ہوگا۔ اچھا، دوسری جانب مریم کے تنقید کو نا پاکستانی میڈیا بڑا اٹھا کے چلا رہا ہے کہ ایک گھریلو خاتون نے جناب بڑا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب کر دی ہیں، حالانکہ وضاحت آ چکی ہے، تمام تر چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی بڑے نازک موڑ کے اوپر بشرا بی بی کا یہ بیان آ گیا ہے، اور جناب یہ تو جناب جو پچھلے چند ماہ سے ہونے والی ڈیولپمنٹ تھی وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہیں۔ تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اس بیان میں کہا کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف اس کو واضح کر چکی ہے، تو اس لیے اب عوام اس کے کسی قسم کے پروپیگنڈے میں نہیں آ رہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب، ان کی جانب سے بھی انصار عباسی صاحب اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، خود باجوہ صاحب نے کوئی آ کر تردید باقاعدہ طور پر نہیں کی، لیکن ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ تردید کرتے ہیں ایسے کسی بھی کے بیان کی۔ تو ماضی میں بھی اس قسم کی کئی تردیدیں آ چکی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک نہ ایک دن سچ جو ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ دوسری جانب جناب آپ کو یاد ہوگا کہ اڈیالہ جیل کے ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پہلے غائب ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا تھا کدھر ہیں، پھر وہ سامنے آئے۔ اب کہا جا رہا ہے عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے کیس میں ان کی جو معافی ہے وہ غیر مشروط انداز میں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ تھا، اس میں جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں، یہ جناب عمران خان سے ملاقات نہیں کروا رہے تھے عدالتی احکامات کے باوجود، جو اور معاملہ ہے، معاف کیجیے جی، اس کے اوپر جناب ان کی معافی قبول کر لی گئی ہے۔ عدالت نے کہا تھا کہ جناب آپ اس کے اوپر جناب آپ کے خلاف تو انہیں عدالت ہوگی، آپ نے ہمارے کہنے پہ ملاقات نہیں کرائی، اب اس کے اوپر ان کو معاف کر دیا گیا۔ اچھا، حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پورے صوبے کے اندر نا جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یعنی صوبے کے اندر کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہ ہو، 4-5 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد یہ کیا کہیں گے مجھے بتائیں نا، مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ کارکنان ہیں، کچھ رہنما ہیں جو تو مار بھی کھائیں گے، ہر صورت باہر نکلیں گے، نکلنا ہے انہوں نے۔ عام پاکستانی عوام ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، جو ہیں وہ اساتذہ ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، جن کا سیاست کے ساتھ تعلق اس طرح سے نہیں براہ راست، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹر ہیں، تو انہوں نے بھی نکلنا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون اس موقع کے اوپر جب آپ یہ کام کریں گے، آپ جناب تشدد کریں گے، آپ آنسو گیس چلائیں گے، آپ ہوائی فائرنگ کریں گے، آپ راستے بند کریں گے، موٹر ویز بند کریں گے، کنٹینر بند کریں گے، شہر کے اندر آپ دفعہ 144 لگا دیں گے، تو ماضی کے اندر بتائیں نا کب اس طرح سے ہوا اور پھر بھی لوگ نکلے ہوں؟ تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ماضی میں بھی بڑی تعداد میں نکلتے رہے، مقابلہ کرتے رہے ظلم و ستم کا، اب بھی وہ نکلیں گے، مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے دیکھیے جناب یہ تو لوگ ہی نہیں نکلے، ہم نے کہا تھا جی پنجاب کے اندر کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے سفید جھوٹ سارے پاکستانی قوم بھی اور عالمی برادری بھی آپ کے جانتی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں جناب عمران خان کی رہائی کی روپکار تو جاری کر دی گئی، اور 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع بھی کروا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان رہا ہو گئے تو پھر ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ دوبارہ سے معاملات کے اندر تیزی، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، ایک اور بہانہ بنا کر کے وہ پیش نہیں ہوئی، انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ لایا جائے۔
یعنی وہ جو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے نا وہ معاملات کو چلنے دیا تھا عدالت کے اندر کہ میرٹ کے اوپر جو رہائی ہوگی تھی بشرا بی بی کی، اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ہمارے ساتھ ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ عمران خان ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے، اپنے اس موقف کے اوپر کھڑے رہے جو کئی ماہ سے عمران خان کا موقف ہے۔ تو اس کے بعد پہ جناب موجودہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود کپتان عمران خان کا جو آپ کے نام پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد